यहाँ पर तशरीफ़ लाए बड़े कम नोटिस पे और मुझे ये मौका फ़राहम कर रहे हैं कि मैं आपके सामने चंद एक बातें रखूं कौम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। तो अभी मेरा दोस्त ये कह रहे थे कि आप जो इस वक्त हमारे रीजन, हमारे मुल्क के गिरदो नवा और ख़ास तौर पर अफ़गान इशू के तनाजुर में जो है वो बात सुनना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का हमेशा से एक असूली मौक़िफ़ रहा है कि अपने नेबर्स के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, और हम ये समझते हैं बीइंग पाकिस्तानी, और मेरी जमात ने हमेशा इस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया है कि पीस इन काबुल इज़ पीस इन इस्लामाबाद। अगर अफ़गानिस्तान पुरअमन है तो पाकिस्तान भी पुरअमन है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा किसी को इस बारे में ज़्यादा तशवीश नहीं हो सकती। और माजी में आपने देखा कि पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, और उस क्राइसिस की वजह से जो हालात पाकिस्तान में पैदा हुए, जिस तरह हमारे अजीम लोगों ने उसका सामना किया अमन की खातिर, पीस की खातिर, तो वो सारी दुनिया पर अयां है। 70,000 के करीब लोग जो है उन्होंने जाम शहादत नोश किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां दी, और हमारी बहादुर अफवाज ने हज़ारों की तादाद में वो हमारे शुहदा हैं, और उन्होंने एक लाजवाल बहादुरी की और कुर्बानियों की दास्तान रकम की। पाकिस्तान बीइंग फ्रंट लाइन स्टेट, और मैं समझता हूँ कि हमारी ये तशवीश बजा है कि कल कोई क्राइसिस आता है पाकिस्तान में, किसी किस्म का चैलेंज आता है, बहुत सारे लोग हालात को तजज़िया कर रहे हैं, देख रहे हैं। बतौर पॉलिटिकल वर्कर के मैं भी उफ़क़ पर देख रहा हूँ कुछ क्राइसिस को। अल्लाह ताला करे कि वो कंट्रोल हो जाएं, मैनेज हो जाएं। और मैं ये बात भी करना चाहूँगा कि शायद एक हुकूमत, सिर्फ अकेली हुकूमत इन क्राइसिस से, इन चैलेंजेस से ना निपट सके। तो इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरी है वो 22 करोड़ लोगों की इज्तिमाई दानिश की ज़रूरत है, वो बाहमी हम आहंगी की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत होगी कि हम इस क्राइसिस से पहले इसका बंदोबस्त करें। क्राइसिस को आने से पहले एक अच्छा मैनेजर जो है, किसी ने बिल्कुल अच्छी बात की है, एक दानिश वाले इंसान ने, एक अजीम आदमी ने, कि अच्छा मैनेजर जो है वो इसलिए नहीं अच्छा होता कि वो क्राइसिस का हल निकालता है, मसाइल का हल निकालता है, बल्कि अच्छा मैनेजर वो होता है जो क्राइसिस को आने से रोकता है। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा कि आज आने वाले तमाम क्राइसिस की, ख़ास तौर पर जो अफ़गान इशू के हवाले से बात है, तो उसका एक ही हल है, और वो है कि सब इज्तिमाई तौर पर मिल बैठकर उसके मुकाबले के लिए तैयार हों। अगर कोई क्राइसिस आता है और हालात का सही तौर पर तज्ज़िया किया जाए, पड़ोसी ममालिक को अगर वहाँ पर कोई आग जलती है, उसकी तपश यकीनी तौर पर इस तरफ भी आती है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, एक ज़िम्मेदार रियासत है, इसलिए हम ये चाहेंगे
اور یہ شروع سے ہمارا موقف ہے، قومی موقف بھی ہمارا یہی ہے کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ ہمارے امن کے ساتھ منسلک ہے، اور افغان لیڈ اور افغان اونڈ سلوشن جو ہے اس مسئلے کا وہی اس کا حل ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کروں گا کہ اکیلی حکومت، میں حکومت سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آج وقت کی عام ترین ضرورت ہے۔ ملک کی جو معاملات ہوتے ہیں وہ ذاتی انا سے بڑے بلند ہوتے ہیں، وہ ذاتی ضد پر ان کا انحصار نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ اس لیے آج وقت کی یہ ضرورت ہے کہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر، خواہ ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، کسی مکتبہ فکر سے ہے، کسی سوچ سے ہے، لیکن آج قومی مسئلے پر ہم سب کو اکٹھا ہو کر، مل جل کر، تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی، سیاسی پارٹیز کو بھی اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ہوں گے۔ باقی رہے گی سیاست تو چلتی رہتی ہے، سیاست تو چھوٹ نہیں سکتی ہے، وہ چلے جس طرح چل رہی ہے، پچھلے کئی سال سے چل رہی ہے، لیکن فی الحال اگر اس کو بالائے طاق رکھ کر ہمارا سارا دھیان جو ہے وہ اپنی اس قومی مسئلے کی طرف ہو، اپنے ملک کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے محفوظ رکھنے میں، اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے میں، اپنے نظام کو محفوظ رکھنے کی طرف ہو، تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اور یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت نے سب سے پہلے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی ملک میں مداخلت کے حامی نہیں ہیں، اور وہ نہ ہی یہ بھی جو حکومت کا موقف تھا یا اسٹیٹ کا موقف ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے کہ ہمارا کوئی جو ہے وہ قریبی نہیں ہے، ہم کسی کو زیادہ بہتر اور کسی کو برا نہیں سمجھتے، لیکن یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو، خواتین کا احترام ہو، اور منارٹیز جو ہیں ان کا تحفظ ہو۔ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر یہ مسئلہ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے منشور کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے فلسفے کے مطابق جو ہے یہ بات کی ہے، اور یہ ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، بہت یہ بڑا عام ترین مسئلہ تھا اور میں نے اس کو پہلے لیا۔ دوسرے نمبر پر میں یہ بات کروں گا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے 3 سال مکمل کیے، تیسرا پارلیمانی ایئر جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے قومی اسمبلی کا، اور اب نیا شروع ہونے والا ہے۔ کسی وقت بھی پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ خطاب کر سکتے ہیں جوائنٹ سیشن سے، اور اس کے بعد نیا پارلیمانی سال ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تنقید یا مخالفت یا پولیٹیکل جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پر بھی میں گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہوں کہ 3 سال میں جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، جو آپ کے وعدے تھے، جو آپ کرنا چاہ رہے تھے، جن کا تواتر کے ساتھ وعدہ کیا، ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو نتائج ہیں وہ مایوس کن ہیں۔ اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے، تو پھر میں دوبارہ پہلے پوائنٹ کی طرف آؤں گا۔ اس پہ بھی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کو، سینٹ کو، پارلیمان کو، اسمبلیوں کو ایک پاکستان کی دانشگاہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، اور یہ روز مرہ کا جو ہمارا پولیٹیکل جو نظام جس طرح ہم چلا رہے ہیں، اس سے ہٹ کر ہمیں ایک دوسرے کو سے سمجھنا بھی چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے، اور اس کا کوئی آؤٹ آف دی باکس حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے دن آپ کو یاد ہوگا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ملک تو ہم سب کا ہے نا، حکومت تو 5 سال ہوتی ہے، 4 سال ہوتی ہے، 7 سال ہوتی ہوگی، 10 سال کو کر لے گا، لیکن ملک تو ہم سب کا ہے۔ جب آپ حکومت کر رہے ہیں تب بھی ہماری سٹیکس ہیں، پورے ملک کی سٹیکس ہیں، پوری سیاسی جماعتوں کی سٹیکس ہیں اس میں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت جو مرضی یہ کرتی رہے، اور اس کے پاس اگر کوئی چند ممبران کی میجورٹی ہے تو ہر چیز کو بلڈوز کر دے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کامیابی نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ملک میں ایسے حالات ہوں، ایسے وہاں پر آپ لوگ انوائرمنٹ جو ہے وہ بنائیں، ایسی فضا بنائیں
کہ جو کہ قانون سازی کے لیے کنڈیوسیو ہو، جو تجارت کے لیے کنڈیسیو ہو، جو بزنس کے لیے کنڈیسیو ہو، تو پھر یہ ملک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ کوئی حکومت بھی کر سکتا ہے اور ملک آگے بھی جا سکتا ہے۔ لیکن فی الحال 3 سال گزرنے کے بعد ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کو جو بنیادی معاملات میں کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات اور روایتی سیاست کو میں سمجھتا ہوں زیادہ گمبھیر بنا دیا گیا ہے موجودہ دور میں۔ تو میں یہ کہنے چاہ رہا تھا کہ لیجسلیشن کے لیے بھی ایک فضا بنانی پڑتی ہے حکومت کو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آرڈیننسز کے ذریعے جو ہے وہ کام چلا رہے ہیں تو شاید وقتی طور پر چل جائے، پھر آرڈیننسز کو آپ کو ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں چھوٹی سی میجورٹی کے ساتھ۔ اسمبلی میں آپ کورم نہیں رکھ سکتے، کورم اپوزیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ تمام معاملات ایسے ہیں اسمبلی کے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے قابل فکر ہونے چاہیے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے، کیونکہ باقی زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، آپ کا کم ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی، پھر میں یہاں پر کوٹ کروں گا اپنی لیڈرشپ کو کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں اکانومی کے بارے میں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ مسائل زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گمبھیر مسائل ہیں اس ملک کے، کوئی آسان نہیں ہے اس کو گورن کرنا اور اس کا حل نکالنا، لہٰذا اجتماعی سوچ کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے برملا اس بات کا فلور آف دی ہاؤس اظہار کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اظہار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اکانومی کی بہتری کے لیے، آئیں سب مل کر، یہ ہم سب کا ملک ہے، آئیں سب مل کر اکانومی کو درست کریں۔ تو یہاں پر بھی پھر میں آپ سے گزارش کروں گا، جیسے میں نے افغان ایشو پر آپ سے گزارش کی، کہ یہاں پر بھی آپ کو اجتماعیت کی ضرورت ہے، آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہم آنگی رکھ کر اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھا جو ہے وہ انوائرمنٹ تیار کرنے کے لیے، ایک اچھی فضا بنانے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ اور یہ دشنام ترازی، گالی گلوچ یہ اگر ختم نہ ہوا تو پھر یہ 2 سال بھی ضائع ہو جائیں گے، پھر آپ کے پاس شاید وقت ہی نہ ہو کہ آپ کو کوئی یہ بات بتائے۔ دوسری جناب بات یہ ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری 3 سال کا وہ میں 3 سال میں وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز لیے ہیں کہ دیکھیں کہ ترقی کی رفتار جو تھی، معاشی ترقی کی رفتار، وہ 5.5% تھی، اس وقت 1.5% ہے، لمحہ فکریہ ہے، اس پہ سوچ بچار ہونی چاہیے۔ یہ صرف حکومت کے لیے چیلنج نہیں بلکہ بحیثیت قوم ہم سب کے لیے چیلنج ہے، ہم سب کو ہی اس کے لیے فکر بھی کرنی چاہیے اور مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا چاہیے۔ اسی طرح قرضہ بڑھ کر 45,470 ارب ہو گیا۔ حکومت کا دعویٰ تھا کہ قرضے پچھلی حکومت چڑھا کر گئی، ہم ان کا قرضہ ادا کر رہے ہیں۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ قرضہ ادا کر رہے ہیں تو قرضہ کم ہونا چاہیے، پھر قرضہ بڑھنا تو نہیں چاہیے۔ تیسری بات جو میں یہ کہنے لگا تھا کہ دیکھیں سرکولر ڈیٹ بنیادی طور پر اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ بجلی دے رہے ہیں اور کم قیمت پر دے رہے ہیں بجلی اور اس کی لاگت زیادہ ہے، تو آپ یہ کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمت اگر بڑھا کر جو ہے نا اس سرکولر ڈیٹ کو کم کرتے ہیں اور اپنی لاگت اور جو آپ کے اخراجات ہیں اور اتنا ہی آپ کسٹمر سے لیتے ہیں یا کچھ کم۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں بجلی فی یونٹ تھی 4 روپے، آج غالباً 30 روپیز ہے، 29-30 روپے کا یونٹ جا رہا ہے۔ تو آپ نے اتنی قیمت بڑھائی، اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ کہاں پہنچ گیا؟